أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पारा नंबर 26 सूरतुल अहकाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम, इस कुरान का नज़ूल अल्लाह गालिब व हिकमत वाले की तरफ से है। अब मुशरिकीन अपने साथियों को इस कुरान के सुनने से रोकते थे, क्योंकि कहीं वह इससे मुतासिर होकर मुसलमान न हो जाएं। मा खलक़नस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मन वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। और हमने आसमान और ज़मीन को और उसको जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सरासर बरहक और मुकर्रर वक्त के लिए पैदा किया है। और जिन लोगों ने कुफर किया वो इन चीज़ों से मुंह मोड़े हुए हैं और जिनसे उन्हें डराया गया है। यानी अब ज़मीन और आसमान की पैदाइश का एक ख़ास मकसद है, यानी इंसान की आजमाइश, और उसके लिए एक मुकर्रर वक्त भी मुकर्रर है। और जब वो मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो ज़मीन और आसमान के ये सारा निज़ाम बिखर जाएगा। अदम ईमान की सूरत में हिसाब और जज़ा से जो उन्हें डराया जाता है वो इसकी परवाह नहीं करते और अज़ाब से बचने की भी फ़िक्र नहीं करते। मौत का उन्हें कोई एहसास ही नहीं है जिससे उन्हें खबरदार किया जा रहा है। और आप कह दीजिए कि भला बताओ तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में क्या चीज़ें पैदा की हैं या आसमानों में कोई हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो इस कुरान से पहले की नाज़िल-शुदा कोई किताब या इल्मी रवायत मेरे पास लाओ। यानी अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन और आसमान की पैदाइश में क्या हिस्सा लिया है। मतलब ये कि जब ज़मीन और आसमान की पैदाइश में उनका कोई भी हिस्सा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सब का इख्तियार अल्लाह ही का है, तो फिर ये गैर माबूद को तो अल्लाह का शरीक क्यों बनाते हो। और इससे ज़्यादा गुमराह कौन शख्स है जो अल्लाह के सिवा उसको पुकारता है जो उसे क़यामत तक जवाब नहीं दे सकता, जबकि वो इसकी पुकार ही से गाफिल है। यानी सबसे बड़ा गुमराह कौन है? गुमराह तो वो लोग हैं जो अल्लाह को छोड़ के दूसरे माबूदों को यानी अपनी मूर्तियों को और फौज शुदा अशखास को मदद के लिए पुकारते हैं, और जो क़यामत तक जवाब देने से भी कासिर हैं। और कासिर ही नहीं बल्कि वो बिल्कुल ही बेखबर हैं। और जब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो झूठे माबूद उनके दुश्मन होंगे और वो उनकी इबादत के भी मुनकिर होंगे। और जब हमारी उन पर वाज़ेह आयात तलावत की जाती हैं तो काफ़िर लोग इस हक़ कुरान के बारे में जब वो उसके पास आ चुका है कहते हैं ये तो खुल्लम खुला जादू है, बल्कि वो कहते हैं उसने ये खुद ही गढ़ लिया है। आप कह दीजिए अगर मैंने ये खुद गढ़ लिया है तो तुम अल्लाह के अज़ाब से बचाने का कोई इख्तियार नहीं रखते। वो इन बातों को खूब जानता है जो तुम इस कुरान के बारे में बताते हो। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह काफ़ी है और नहायत ही बख्शने वाला और खूब जान रहम करने वाला है। इफ्तराहू यानी इस कुरान की इतनी क़ुव्वत तासीर को देखकर वो इससे जादू से ताबीर करते हैं, और जब फिर इससे भी इनहराफ करके या इससे भी बात नहीं बनती तो कहते हैं ये तो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का गढ़ा हुआ कलाम है। ये कुरान तो इतना पुख्ता और मजबूत कलाम है कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ ही नहीं। अगर तुम्हारी ये बात सही है कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं और ये कलाम भी मेरा अपना गढ़ा हुआ है तो यकीनन मैं मुजरिम हूँ और अल्लाह इस झूठ पर मेरी गिरफ्त के बगैर मुझे नहीं छोड़ेगा। और जिस अंदाज से इस कुरान की वो तकज़ीब करते रहे हैं, कभी जादू, कभी कहानत और कभी गढ़ा हुआ कहते हैं, अल्लाह इसे खूब जानता है और तुम्हारी इन हरकतों का जो तुम्हें बदला देगा। कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम, यानी वो इस बात की गवाही के लिए काफ़ी है कि ये कुरान उसी की तरफ से नाजिल हुआ है और वही तुम्हारी तकज़ीब व मुखालफत का भी गवाह है, और इसमें भी उनके लिए सख्त वईद है।
वहुवल गफूरुर रहीम, यानी उसके लिए गफूरुर रहीम है जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और कुरान को अल्लाह का सच्चा कलाम मान ले। मतलब ये कि अभी भी वक्त है, तौबा करके अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत के मुस्तहिक बन जाओ। और कह दीजिए कि मैं रसूलों से अनोखा नहीं, यानी पहले भी इंसान हूँ, में से ही रसूल आते रहे हैं और मैं नहीं जानता कि मेरे पास तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, और मैं तो बस इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो फ़कत साफ डराने वाला हूँ। यानी मैं पहला और अनोखा रसूल नहीं, बल्कि मुझसे पहले भी कई रसूल आ चुके हैं और मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक होगा। यानी दुनिया में मैं मक्का में रहूँगा या यहाँ से निकलने पे मुझे मजबूर कर दिया जाएगा, या मुझे तभी मौत आएगी, या तुम्हारे हाथों कत्ल हो जाऊँगा, तुम जल्द सज़ा से दो-चार होगे या लंबी मोहलत तुम्हें दी जाएगी। इन तमाम बातों का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को ही है। कुल अरअयतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि व कफ़रतुम बिही व शहिद शाहिदुम मिन बनी इसराईल अला मिस्लिही व आमन वस्तकबरतुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और कह दीजिए, भला बताओ तो अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और बनी इसराइल का एक गिरोह इस जैसी किताब उतारने की गवाही दे चुका, फिर वो ईमान ले आया और तुमने तकब्बुर किया। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। और कुफ्र करने वालों ने ईमान लाने वालों से कहा कि अगर वो तीन बेहतर होता तो आम लोग इसको कबूल करने में हमसे पहल ना करते, और जब उन्होंने इस कुरान के ज़रिए से हदायत ना पाई तो अब वो ज़रूर कहेंगे कि ये कदीम झूठ है। यानी कफ़ार मक्का हज़रत बलाल, हज़रत अमार, हज़रत सुहैब और हज़रत हबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मुसलमानों को, जो कि गरीब थे लेकिन इस्लाम कबूल करने में उन्होंने पहल की थी। कुरैश के सरदार अवामुन नास को भड़काने के लिए कहते थे कि अगर ये नबी और किताब बरहक होती तो ये बड़े बड़े समझदार लोग इसे जल्द ना मान लेते, और अगर इस कुरान और नबी में कोई बेहतरी होती तो हम जैसे जी इज़्ज़त और मर्तबा वाले लोग सबसे पहले इसे कबूल करते, ना कि ये इन जैसे गरीब ईमान वाले। हाज़ा इफ़्कुन कदीम, यानी उन्होंने कुरान को पुराना झूठ करार दे दिया, जैसे कि वो इसे असातीरुल अव्वलीन भी कहते थे। हालांकि दुनियावी माल और दौलत में मुमताज़ होना अल्लाह के नज़दीक मकबूलियत की दलील नहीं है। और इस कुरान से पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब यानी तौरात पेशवा और रहमत थी, और ये कुरान अरबी ज़बान में तस्दीक करने वाली किताब है ताकि वो उन लोगों को डराए जिन्होंने जुल्म किया, और नेकी करने वालों के लिए तो खुशखबरी है। और बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर कायम रहे, तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। ये अल्लाह ताला का उन पर ख़ास इनाम होगा। यही लोग यानी ईमान लाने वाले लोग जो दीन पर कायम है, यही लोग जन्नती हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे, और उनके लिए अमाल उनकी जज़ा है वो जो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, और उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ से पेट में उठाए रखा और तकलीफ़ में जना, और उसका हमल और दूध छुड़ाना 30 माह की मुद्दत है, हत्ता कि जब वो अपनी जवानी को पहुँचा और 40 बरस का हो गया तो उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, तो मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और ये कि मैं नेक अमल करूं और जो तुझे पसंद हो, और तू मेरे लिए और मेरी औलाद में इस्लाह कर। बिलाशुबा मैं तेरी तरफ तौबा की और बिलाशुबा मैं मुसलमानों में से हूँ। यहाँ इस आयत में मोहसिनीन को हुक्म दिया जा रहा है, और इस हुक्म की मज़ीद ताकीद की जा रही है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, यानी एहसान का अमली नमूना। माँ की शफ़क़त का ज़िक्र किया गया है, यानी हमल से बर्दाश्त के बाद तक का अरसा। माँ चूँकि 9 माह मुसलसल हमल की तकलीफ़ और फिर ज़चगी की तकलीफ़ सिर्फ तन्हा माँ ही उठाती है, इसलिए हदीस में भी माँ के साथ हुस्न सलूक को बड़ी अहमियत दी गई है, और बाप का दर्जा इसके बाद बतलाया गया है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का ज़्यादा हकदार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا گیا، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں اور انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، تو یہ جنتیوں میں ہوں گے، اور یہ سچا بات ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہی شکر گزار بندے ہیں جن کے اعمال ہم ضائع نہ کریں گے اور ان کے لیے بہترین عمل ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم دونوں پر اف ہے، یعنی افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، جبکہ وہ اللہ سے فریاد کرتے اور کہتے تو ہلاک ہو جائے، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اکیلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ گستاخ اولاد کا رویہ ہے جو سرکش ہو اور جو نصیحت کرنے پر بگڑ جائے اور ناگواری کا بھی اظہار کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور آخرت کی بات کو وہ مذاق سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں ایسی ہی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی، اور جنوں اور انسانوں کے ان گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کون خسارہ پانے والے ہیں؟ جو والدین اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے سرکش لوگ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ درجات یعنی اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں۔ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں میں زیادہ بدلہ نہ دیا جائے گا، اور ہر ایک کو خیر اور شر میں وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی گناہ گاروں کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے گی اور نیکوکاروں کے صلے میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنے لذتوں کا پورا حصہ لے لیا ہے اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اور اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے رہے۔ یعنی اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ کو قریب پائیں گے، اور جب آگ ان پر پیش کر دی جائے گی اور دنیا کی زندگی میں تم نے خوب مزے اٹھائے اور فائدے اٹھائے اور ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یعنی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان شوق و ذوق سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو اور ہی بات ہے۔ جیسے مومن کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی بھی اطاعت کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے، یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب الہون، یعنی آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب انہیں کس وجہ سے ہوگا؟ تستکبرون، یعنی جس کی بنیاد پر انسان کو حق اور اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرتا، اور تفسقون یعنی بے خوفی سے گناہ کرتا ہے۔ تکبر اور فسق یہ دونوں ہی باتیں کافروں میں مشترک تھیں، اور اہل ایمان ان دونوں ہی باتوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے، جب اس نے احقاف یعنی یمن میں اپنی ہی قوم کو ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد بھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے ہمیں پھیر دے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ خود نے کہا بس اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو، یعنی مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر کے تم جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے
یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے تھے۔ یہ آندھی ہے، اس میں نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی، امٹتے بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ آردن یعنی وہ بادل جو ابتدا میں آسمان کے کناروں پر ہوں، پھر بعد میں سارے آسمان پر پھیل جائیں۔ یہ بادل نہیں تھے بلکہ ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم۔ یعنی یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ محض بادل نہیں جیسے کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ریحون یعنی وہ ہوا جس میں اس قوم کی ہلاکت ہوئی، اور یہ انہی بادلوں سے نکلی جو اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ اور پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے قوم عاد کو بھی اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز ہو، تم سے پہلے بھی جتنی بھی قومیں ہم نے ہلاک کی وہ قوت و طاقت میں تم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں یعنی آنکھ، کان اور دل کو حق بات سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان پر آ گیا، اور اس عذاب نے انہیں ایسا گھیر دیا کہ پھر وہ اس سے نہ نکل سکے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں، اور ہم نے آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء۔ یعنی جن معبودوں کو وہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، انہوں نے ان کی پھر کوئی مدد نہ کی، بلکہ وہ اس موقع پر ہی آئے ہی نہیں بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بھی سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک اور افتراء قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جب وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنہوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے اطراف میں جنوں کو ٹولیاں واقعے کی سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر پھر اپنی قوم کو بھی بتلایا، اور جا کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ پیغام سنا انہوں نے اور پھر اسے آگے پھیلا دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے تھی، وہ برحق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی یہ جنہوں نے اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور تورات کے بعد یہ ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے
تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یعنی یہ ایمان لانے کے وہ فائدے ہیں جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے۔ کیا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، کیونکہ حقوق العباد معاف نہ ہوں گے، اور دردناک ان کے لیے عذاب سے پناہ دے دی جائے گی۔ اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ثواب و سزا میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی حمایتی نہ ہوگا، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکتا نہیں، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بلا شبہ کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے، یعنی کیا یہ عذاب کے پاس سچ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ فاصبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے رویوں پر، ان کے انکار پر اور ان کے مذاق پر صبر کیجیے، جیسا کہ ہمت والے لوگوں نے صبر کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے رویوں پر صبر کیا، اور قیامت کی ہولناکیوں کے منظر دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے کہ دن کی ایک گھڑی، اور ان کے لیے جلد ہی عذاب طلب نہ کریں، گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں بس دن کے بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ یعنی ہلاکت صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور فاسق ہیں۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم حق پر قائم رہو گے تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ سورۃ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ الذین سے مراد اہل مکہ اور یہود و منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو بعض مکارم اخلاق پائے گئے ہیں، مثلا صلہ رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا اور مہمان نوازی وغیرہ اور حجاج کی خدمت، اور ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیر عمل صالح پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں ان کے اعمال اضل اعمالہم یعنی دنیا میں ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے اور ان کے عملی کوششیں اور سازشیں ناکام ہوں گی، کیونکہ انہیں یہ کوششیں اور سازشیں جو کی تھی انہوں نے وہ حق کو نیچے دکھانے کے لیے کی تھی، اور حق کو اللہ تو قائم کر دے گا اور ان کی کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرما دے گا۔ ایمان اور عمل صالح کا مومنوں کو فائدہ بتایا گیا ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم، اور دوسرا فائدہ واصلح بالہم، یعنی ایمان لانے سے قبل کی جو کوتاہیاں ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی، برائیاں ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی اور اللہ انہیں
نیکیوں کی توفیق دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ یعنی ظاہر و باطن دونوں طرح کا جو حال ہوگا، آمنے اور چھپے ہوئے سارے حال درست کر دے گا۔ اعمال اور عقائد کی جو بھی خرابیاں تھیں وہ درست فرما دیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی تھی، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف حق کی پیروی کی، اور اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردیں اڑا دو، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو، پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کر کہ انہیں یعنی بغیر فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دو، یا فدیہ یا توان لینا ہے، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اور یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم انہیں ایک دوسرے سے آزمائیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جب دونوں فریقین کا ذکر کر دیا گیا تو اب کافروں اور غیر معاہدہ اہل کتاب سے جہاد کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ جنگ کے متعلق کچھ ہدایات بھی دی جا رہی ہیں۔ فَضَرَبَ الرِّقَابَ یعنی قتل کرنے کے بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ معافی نہ درگزر، یہاں تک کہ جب حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ یعنی زوردار مار کا آ رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد پھر ان کے آدمی جو بھی قابو میں آ جائیں پھر انہیں قیدی بنا لو، اور مضبوطی سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکیں۔ پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یعنی پھر بغیر فدیہ لیے بطور احسان پھر انہیں چاہو تو چھوڑ دو، اور اگر فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاوضہ لے کے چھوڑنا، یعنی قیدیوں کے معاملے میں اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو بھی صورت اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہو ویسا رویہ اختیار کر لو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے، اور یا مطلب محارب دشمن شکست کھا کر یا صلح کر کے ہتھیار رکھ دیں، یا اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائیں کافروں کے ساتھ تمہاری مارکہ آرائی جاری رہے گی، جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے اور انہیں قیدیوں کے بارے میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ اور یہاں ذالک سے مراد یہ ہے کہ یہ کافروں سے معاملے کا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ لن تصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض یعنی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، مطلب یہ کہ کافروں کو ہلاک کر کے یا انہیں عذاب میں مبتلا کر کے، یعنی تمہیں پھر ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اور جنگ کی صورت کیوں پیش آئی ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں، تاکہ انہیں اجر و ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت اور شکست سے دوچار کر دے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اور اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی پھر ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرے گا۔ اور جنگ میں شہید ہونے والوں کا انعام کا ذکر ہے کہ وہ جلد ہی ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے حال کی اصلاح کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں بھی ان کو جنت کی پہچان کرائی۔ اور اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے یعنی جنگ کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی وہ تمہاری قدم پھر جما دے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے دے گا، یعنی تمہیں پھر غلبہ عطا کرے گا اور کامیاب کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، یعنی ان کی تمام جو محنتیں کوششیں ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، اور جو اللہ نے قرآن نازل کیا پھر اس نے بھی ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تو وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے ایسے ہی سزائیں ہیں، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اعمال کے ضائع ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ یعنی تکبر کرنا، گناہوں کی کثرت، نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور
ایمان کا نہ ہونا، حرام مال سے نیکی کرنا اور نیت خراب ہو اور دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانہار والذين كفروا يتمتعوا ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے ہی باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یوں بے فکر ہو کر کھاتے پیتے ہیں جیسے کہ چپائے کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، ان کا اللہ سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور کتنی ہی بستیاں کہ آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے جس کے باشندے نے آپ کو نکال دیا ہے کہیں زیادہ طاقتور تھی، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اور کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بد عملی پرکشش بنا دی گئی ہو اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جنت کی تعریف کی جا رہی ہے، جنت کی صرف بیان کی جا رہی ہے کہ جنت کی صرف جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے ہی پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور ایسے ہی دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، اور ایسے ہی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ اور صاف اور شفاف ہے، شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان متقیوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اور یہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں سخت گرم کھولتے پانی پلایا جائے گا تو پھر وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی اس میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ مجلس میں سے باہر آ کے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یعنی وہ چیزیں سنتے جو ان کی مرضی کی ہوتی تھی۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا، یعنی پھر ان کے عمل کو بھی پختہ کر دیا اور ذہن کی بھی سمجھ بوجھ کو بھی اور ایمان کو بھی ان کو بڑھا دیا، اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ اور چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، یقیناً ان کی نشانی آ چکی۔ تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا، یعنی بھی نصیحت کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع کہاں رہ جائے گا جب قیامت آ جائے گی۔ اس وقت توبہ بھی نہیں قبول ہوگی اور ان کی توبہ کبھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی مناسب وقت ہے، دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجیے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور بسیرا کرنے کو جانتا ہے۔ اور جو اللہ کی ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی۔ پھر جب
محکم صورت نازل کی گئی اور اس میں قتال یعنی جہاد کا ذکر بھی کیا گیا، تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ تھا یعنی مخالفت یعنی منافقت کی بیماری تھی، وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح نظریں ڈالتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی طاری ہو جائے، چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ مومنین جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جہاد کی اجازت کے خواہشمند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی، یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو، محکماتن یعنی ایسی صورت جس میں کوئی معنی کے بیان میں شک نہ ہو، حکمت سے بھری ہوئی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں مردن یعنی بیماری ہے منافقت اور ایمان کی کمزوری۔ منافقین کا ذکر ہے کہ جن پر جہاد کا حکم نہایت ہی گراں گزرتا تھا، ان میں سے بعض کو معذور ایمان والے لوگ بھی تھے، تو پھر ان کا انجام کیا ہو؟ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو کم بختی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے۔ پھر جب جہاد کا قطعاً فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ طاعت یعنی زبان سے تو اطاعت کی، وقول معروف یعنی زبان سے تو بڑی ہی بھلی بات کرتے تھے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو گویا ان پر موت طاری ہو جاتی۔ یعنی جب جہاد کی تیاری مکمل ہو جاتی اور جہاد کے لیے جاتے تو وہ کیا کرتے؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی اب اگر نفاق چھوڑ کر اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں اس میں اللہ سے سچے رہیں اور نفاق اور منافقت کے مقابلے میں توبہ اور اخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے۔ ان کی مستری اور نفاق ان کی ہلاکت کا باعث بنی۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بھی بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا، یعنی حق بات کہنے اور سننے سے، پھر ان کی آنکھیں بھی اندھی کر دی۔ اور پھر کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، یعنی دین سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہوگی اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے، اور یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں یعنی یہود سے جنہوں نے اس قرآن کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے جبکہ وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، اور یہ مار اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ہرگز نہیں ظاہر کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ضرور پہچان لیتے، یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لہجے سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور اس پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عنقریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ یعنی ان کی مثال حدیث میں کچھ اس طرح ہے کہ اللہ نے مجھے جو بھی علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو زمین پر برستی ہے۔ کچھ زمین تو عمدہ تھی جس نے پانی جذب کر کے خوب گھاس اور سبزہ اگائی، اور کچھ پتھریلی تھی جس نے پانی روک کر لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور بعض صاف چٹیل زمین تھی جس نے نہ پانی روکا، اور اسی طرح مثال ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کر لی اور جس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ اے ایمان والو،
تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، یعنی اس کے خلاف عمل جو ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اور اللہ کے راہ سے بھی روکا، پھر وہ اسی حالت میں یعنی حالت کفر میں مر گئے، تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ چنانچہ تم سستی نہ کرو، یعنی جنگ میں سستی نہ کرو، اور تم صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور جب کہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہیں تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہ کرے گا۔ بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے اعمال نہیں مانگے گا۔ اور اگر اللہ تم سے ان تمام مالوں کا سوال کرے پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے لینے کینے نکال باہر کر دے گا۔ اور سنو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم سے بعض وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، یعنی خرچ ہی نہیں کرتے، اور وہ بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگوں کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے۔ یعنی اگر تم اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ، جہاد نہ کرو، تو وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، پھر نہ وہ ہوں گے تم جیسے، بلکہ وہ تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار کریں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، مال بھی خرچ کریں گے اور جنگ سے بھی نہیں بھاگیں گے۔ سورۃ فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما قدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی، یعنی حقیقی فتح، تاکہ اللہ آپ کے لیے اور آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، اور آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں۔ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے قریب صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ کی اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا تاکہ ان سے بات چیت کر کے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دے دی جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہیں پھیل گئیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہ دی اور مسلمان آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، اور وہی اپنے سر بھی منوا لیا اور قربانی بھی کر لی، اور حدیبیہ سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں یہ صورت اتری۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا تھا، اور کفار کی شاید پر ہی صلح کو بہتر سمجھا، اس لیے اس صلح کو فتح المبین سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی بابت فرمایا ہے کہ آج رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ فتح مبین یعنی حقیقی فتح، صلح حدیبیہ۔ اسلام کثرت سے پھیلا اور 10 سال تک جنگ بندی ہوئی، اور مکہ کے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، اور یہ فتح اس لیے دی تاکہ لیغفر لک اللہ ما قدم من ذنبک، یعنی تاکہ اللہ اگلے اور پچھلے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور خلاف اولا چیزوں کے لیے یہ اس لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قبول اسلام کرنے والوں کی بھی تعداد میں اضافہ ہوا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر عظیم میں بھی اضافہ ہوا، اور یتم نعمتہ علیک، اور اس دین کو غالب کر کے جس کی دعوت دی جا رہی ہے، یا فتح مبین، فتح و غلبہ عطا کر کے، اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت، ہدایت اور استقامت، یہی تمام نعمتیں ہیں، اور وَيَهْدِيكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور یعنی یہ تینوں چیزیں ملی، اس پر استقامت بھی، یہ ہدایت کے اعلیٰ درجات سے نوازا گیا، اور فتح اور کامیابی کا راستہ یہی ہے۔
اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ ہو جائے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ سب اس لیے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تاکہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دی جائے۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یعنی جنت میں داخل ہو جانا اور گناہوں سے بچ جانا۔ اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، بری گردش انہی پر ہے اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ لوٹنے کی بری ہی جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور تم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ذات ہی کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو عنقریب وہ اسے اجر عظیم دے گا۔ یعنی یہ بیعت ہے دراصل اللہ ہی کی بیعت ہے، کیونکہ اسی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اسی پر اجر بھی وہی عطا کرے گا۔ بیعت کیا ہے؟ یعنی جو انسان باہم گروہوں میں کوئی کام کرتا ہے۔ اور یہاں بیعت الرضوان سے مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 1400 مسلمانوں سے لی تھی۔ جو ایسا کرے گا فإنما ينكث على نفسه، جو عہد اور بیعت کو توڑے گا تو عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لے گا، جو ایسا کرے گا تو پھر اس کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ اور جو کوئی عہد یعنی جنگ اور جہاد اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا یہاں تک کہ اللہ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرما دے، تو ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ اجرن عظیمہ۔ دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، اور اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اس میں مدینہ کے اطراف کے آباد قبیلے مراد ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھنے کے بعد عمرے کے لیے مکہ جانے کی منادی کرائی تھی، مذکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ کے جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں، وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے پر نہیں گئے۔ اللہ نے ان کی بابت فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے اپنی مصروفیت کا عذر پیش کریں گے اور طلب مغفرت کی بھی التجائیں کریں گے۔ یعنی یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی ان کے زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی اور ہمارے بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے رہنا نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے مال ضائع کر دے اور تمہارے اہل و عیال کو بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو ایسا کرنے نہ دے؟ او اراد بکم نفعا، یعنی تمہیں مدد پہنچانا اور تمہیں غنیمتوں سے نوازنا اور چاہے تو پھر کوئی روک سکتا ہے؟ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و عیال کے پاس ہرگز نہیں لوٹیں گے، یہ ان کا گمان تھا، اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی، یعنی تمہارے برے گمان کو اور تمہاری بری سوچ کو، اور تم نے برا گمان کیا تھا اور تم لوگ بھی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمان و زمینوں کی بادشاہی
اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی وعدہ بدل دیں۔ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے۔ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ مخلفون یا منافقین جو عمرے پر نہیں گئے تھے، اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے، جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تھا، تو مذکورہ مخلفین بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے پھر ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے منظور نہیں کیا گیا۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یعنی اللہ کے کلام سے مراد اللہ کا خیبر کے غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا وعدہ تھا۔ منافقین اس میں شریک ہو کر اللہ کے کلام یعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس پر پھر انہوں نے کیا کہا تھا، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُرُونَنَا، کہ یہ منافقین کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو، تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے شریک نہ ہوں، بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھی، بطور سزا تھی۔ اصل بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور آپ پیچھے رہ جانے والی دیہاتیوں سے کہہ دیجیے کہ انقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، اور تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ موڑا تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ یعنی پیچھے رہ جانے والے عربی سے کہا جا رہا ہے کہ ان قریب ایک سخت جنگجو قوم سے، یعنی قبائل عرب حوازن ثقیف جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی، یا قوم بنو حنیفہ، اور بعض نے فارس اور روم کے اور مجوسی اور عیسائی سے مراد لیے ہیں، اس قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری ان کی جنگ ہوگی، اور اگر تم خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑو گے تو وہ تمہیں یعنی دنیا کے پھر تمہیں غنیمتیں اور آخرت میں بھی تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے کہ حدیبیہ کے مقام پر، اور تم نے حدیبیہ کے موقع پر اور تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے بھی گریز کیا تھا، اس طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے تو پھر اللہ کا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ اور جہاد سے پیچھے رہنے والے اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جو شخص حق سے منہ موڑے گا تو وہ اسے نہایت ہی دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کر دی، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی۔ یعنی یہ ان اصحاب بیت رضوان کے لیے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پہ بیعت کی تھی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، اور ان کے دلوں میں جو جذبات تھے اللہ ان سے بھی واقف تھا، اور ان سے دشمن صحابہ کا رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ ان کا ایمان ظاہری ہے اور دل میں وہ منافقت رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں بدلے میں انہیں قریب کی فتح یعنی خیبر کی فتح بھی دی، اور یہ وہی فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گھر تھا، اور حدیبیہ سے واپسی پہ مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی کہ تم ہر حال میں خیبر کو فتح کر لو گے، اور بہت سے مال غنیمت بھی عطا کر دیے، اور جو وہ حاصل کریں گے اللہ نہایت غالب و خوب حکمت والا ہے، اور اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیے، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی ان کے حملوں کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہو، اور تاکہ وہ تمہیں صراط
مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوبی قادر ہے۔ اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر جاتے، پھر وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یعنی مومنوں کو فتح اور کامیابی اور مدد کرنے کا، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اور اللہ وہ ذات ہے، وہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بات اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی، اور اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانور کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اور اگر مکہ میں کچھ مومن اور مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ ہم اللہ زینہ سے یہاں مراد قریش مکہ ہے۔ کافروں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور جانور کو بھی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا۔ والہدیہ یعنی وہ جانور جو حاجی اپنے ساتھ مکہ لے جاتے ہیں۔ محلہ یعنی حلال ہونے کی جگہ سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور مکہ میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، یعنی اگر جنگ ہو جاتی تو وہ مسلمان بھی مارے جاتے جن کا ایمان لانا ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ایک تو انہیں قتل کرنے کی دیت دینی پڑتی، اور کفار کا یہ تانا سہنا پڑتا کہ اپنے ہی مسلمانوں ساتھیوں کو مار ڈالا، تو پھر تمہیں تکلیف پہنچتی، غم دکھ اور شرمندگی ہوتی کہ تم نے بے گناہ مسلمانوں کو مار ڈالا۔ جنگ نہ کرنے کی دوسری بڑی حکمت بھی بتا دی گئی ہے کہ اسلام نے داخل کر دی کہ یعنی مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے تو ہم تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کا قتل کرواتے، اور اسی طرح انہیں دردناک سزا دیتے۔ عذاب علیم سے یہاں مراد یہاں قتل، قیدی بنا لینا اور قہر و غلبہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت یعنی ضد پیدا کر لی، اور جاہلیت کی حمیت یعنی ضد، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پر یہ ثابت قدم رکھا، اور وہ اس سے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ کفار کی اس حمیت الجاہلیہ سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا تھا، لات اور عزیٰ کی قسم ہم انہیں یہاں کبھی داخل نہ ہونے دیں گے، یعنی انہوں نے اپنی عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اسی کو حمیت الجاہلیہ کہا گیا ہے۔ قریش نے اس کے جواب میں خطرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے جذبات میں شدت آ جاتی جس سے دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی، یعنی انہیں صبر و تحمل کی توفیق دے دی، اور اسی حمیت الجاہلیہ سے مراد قریش کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا، اور یہ رویہ اور یہ معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری کے باوجود بھی اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرما دیا۔ اس کی مختصراً تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی یہ بات قبول کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدے لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ رحمان اور رحیم کو تو ہم نہیں جانتے، ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یعنی بے اسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے لکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوایا، اور یہ وہ دستاویزات ہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی تھی۔ پھر قریش کے نمائندوں نے کہا کہ اختلافات کی بنیاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں گے تو اس کے بعد جھگڑا ہی رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھے۔
चुनांचे آپ نے ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورتحال تھی۔ اگر اللہ ان پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ اسے کبھی بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر معاہدے یا صلح نامے میں 3 باتیں لکھی گئیں۔ نمبر 1 کہ اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور نمبر 2 جو مسلمان اہل مکہ میں سے جا ملیں گے وہ اسے واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے، اور نمبر 3 مسلمان آئندہ سال مکے آئیں گے، یہاں 3 دن قیام کریں گے، تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منڈاتے اور بال کترواتے ہوئے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اور تم کسی سے نہ ڈرتے ہوگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح جلد ہی عطا کر دی، یعنی فتح خیبر۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے کہ یہ دین سچا دین ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کافروں پر بہت ہی سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں، اور آپ انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی خصوصی پیشان ان کے چہرے پر سجدے کا نشان ہے۔ ان کی یہ صفت تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور پودا موٹا ہو گیا، اور پھر اسے اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسان کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائے، اور اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی جنگ کے موقع پر کافروں پر سخت ہیں، عقائد کے مقابلے میں بھی سخت ہیں، اور کیا ہے با اخلاق مددگار ہیں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اور رزق تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے کہ ان کی علامت ان کے چہرے پر سجدے کے نشان سے ہوگی، اور ذالک سے یہ ان کی مثال ہے، یعنی تورات اور انجیل میں مانند اس کھیتی کے جو یعنی یہ صحابہ اکرام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ابتدا میں وہ قلیل تھے پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے، جیسے کہ کھیتی ابتدا میں کمزور ہوتی ہے پھر مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ مضبوط تنے پر قائم ہو جاتی ہے، تاکہ کافر کے غیظ و غضب میں اس سے دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں، یعنی صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی قوت و طاقت کو دیکھ کر۔ اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت، مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنے والا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوی اس مسلمانی میں سچا سمجھا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی دین و جہاد کے امور میں فیصلہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے برعکس ہو۔ اور اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ سے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ کر خالص کر دیے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بلا شبہ جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ خوبی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو، اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر اگر ان دونوں میں ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل یعنی حق کے ساتھ صلح کرا دو، اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے ایمان والو، مردوں کی کوئی بھی جماعت ایک دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے۔ جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ایمان والو جو ایمان لائے ہو، برے گمان سے بچو، یعنی برے خیال، برے اخلاق، بری باتوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ گمان کیا ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں رائے، سوچ، خیال رکھنا، گمان جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ گمان کیوں ہوتا ہے؟ جب نقطۂ نظر مختلف ہو، غلط فہمیوں کا شکار ہو انسان، اور اختلافات ہوں۔ برا گمان آندھی کی طرح چھا جاتا ہے، جس سے پھر کچھ نظر نہیں آتا، اور گمان کے بعد انسان کی سوچ اور دوسروں کے بارے میں بری ہو جاتی ہے، وہ اس میں پھر عیب تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں برا گمان نہ آنے دو، اگر آ جائے تو اسے جڑ نہ پکڑنے دو۔ اچھا گمان رکھنا بھی ایک عبادت ہے، اور برے گمان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر و استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ گمان سے روکا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اسم یعنی وہ گناہ جو نیکی اور خیر سے روک دے۔ اور دوسرا کیا حکم دیا گیا ہے کہ تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی پھر غیبت بھی نہ کرے۔ اور کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رہے لوگوں، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں تمہارے خاندان قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے حق تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سے زیادہ متقین ہے، اور بلا شبہ اللہ بہت ہی علم والا اور بہت ہی خوب باخبر ہے۔ اور دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کی جزا میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے اعمال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے تم مجھ پر اسلام لانے کا احسان نہ کرو، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اور اگر تم سچے ہو۔ بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ القاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پھر کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔
कुरान की सिफ़त का ज़िक्र है अल-मजीद यानी शान वाला, बुज़ुर्ग या और बाबरकत। कसम खाकर क्यों कहा गया है? इसलिए कि तुम क़यामत के दिन मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाओगे और कुरान अपने मज़मून में अपनी गवाही खुद है। क़यामत ज़रूर आएगी। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए कुछ लोगों को बरतरी अता फ़रमाता है और कुछ को कमतरी अता फ़रमाता है। और हालांकि इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, हर नबी इस कौम का एक फ़र्द होता था जिसमें इसे मबूस किया जाता था, और इसी हिसाब से मुशरिकीन मक्का को डराने के लिए कुरैश ही में से एक शख्स को नबूवत के लिए चुन लिया गया। और ताज्जुब क्यों हुआ? नहीं, ये तो ताज्जुब की बात है कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला क्यों आया। और ताज्जुब क्या था कि क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? ये वापसी तो अक्ल से बहुत ही बईद है। यकीनन हमें इल्म है जो कुछ ज़मीन और उनमें से कम करती है, और हमारे पास एक किताब है हर चीज़ की हिफाजत करने वाली है। बल्कि उन्होंने हक बात को ही छुटला दिया, यानी नबी को, कुरान को और दीन इस्लाम को भी। जब वो उनके पास आया चुनांचे वो एक उलझे हुए मामले में हैं। फिर उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसा बनाया, यानी बगैर सतूनों के, और हमने उसे सितारों से आरास्ता किया और हम उसमें कोई शगाफ नहीं, और हमने ज़मीन फैलाई और हमने इसमें मजबूत पहाड़ गाड़ दिए, और हमने इसमें हर तरह के खुशनुमा नबातात भी उगाई, हक़ की तरफ रुजू करने वाले हर बंदे की बसीरत और नसीहत के लिए। और हमने आसमान से बरकत पानी बरसाया, और हमने इसके ज़रिए से बागात अनाज की कटने वाली फसल उगाई, और खजूरों के बुलंद व बाला दरख्त पैदा किए जिनके शगुफ़े तह पे तह हैं। और बंदों की रोज़ी के लिए हमने इस पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। इसी तरह मरने के बाद कब्रों से निकाला जाएगा। और इससे पहले भी कौम नूह ने और असहाब रस ने और समूद ने भी छुटलाया, और आद और फ़िरऔन और बरादरान लूत ने भी, और ऐका वाले की बस्तियों ने भी, और कौम तुब्बा ने, उन सब ने रसूलों को छुटलाया। तो क्या हुआ? तो उन पर मेरी वईद साबित होगी। क्या फिर हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि वो असर तख्लीक के मतलब शक में है। यानी यहाँ नबी वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि इन तमाम अक़वाम का जिन्होंने उनकी नाफरमानी की बाइस देखिए उनका अंजाम कैसा हुआ। आपके साथ पहले जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, इन अक़वाम ने उनके साथ भी यही सलूक किया था। और यकीनन हमने इंसान को पैदा किया है, उसके दिल में उभरने वाले वसवसों को भी हम जानते हैं, और हम इस शक के हम उसकी शहरक से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। जब लिखते हैं वो दो लिखने वाले यानी फरिश्ते करामन कातिबीन उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हैं, यानी इंसान के बारे में सारे मालूमात, उनके अमाल जो इंसान बोलते और अमल करते हैं, इंसान जो भी मुंह से निकालता है और जो वो लिखने को, इसके पास एक निगरान फरिश्ता तैयार है। और मौत की सख्ती हक़ को सामने ले आई, यानी फिर गैब की हकीकत सामने आ जाएगी। कहा जाता है यही है वो मौत जिससे तू भागता था, और सूर फूंका जाएगा। ये वईद यानी अजाब का दिन है, और हर नफ्स आएगा, इसके साथ एक हाँकने वाला और एक शहादत यानी गवाही देने वाला। यकीनन तू इससे गफलत में था, और तो हमने तुझे से तेरा पर्दा हटा दिया, चुनांचे आ तेरी निगाह बहुत तेज़ है। और इसका साथी यानी फरिश्ता कहेगा ये है वो नामाए अमाल जो मेरे पास तैयार है। हुक्म होगा तुम दोनों यानी हर काफिर सरकश को जहन्नम में डाल दो, भलाई से मना करने वालों को, हद से निकलने वाले और दीन में शक करने वालों को, और वो जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, लिहाजा तुम दोनों इसे शदीद अज़ाब में डाल दो। और इसका साथी यानी शैतान कहेगा कि हमारे रब, मैंने इससे सरकश नहीं बनाया था, लेकिन वो खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा रहा है। अल्लाह फरमाएंगे कि तुम मेरे पास झगड़ा ना करो, हालांकि मैं पहले ही तुम्हारी तरफ अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। याद करो जिस दिन हम जहन्नम में कहेंगे, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई है, और तो वो कहेगी कि क्या मज़ीद है, और जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी, वो दूर नहीं होगी। कहा जाएगा यह है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता था, खूब रुजू करने वाले, अमर इलाही की हिफाजत करने वाले हर शख्स से जो रहमान से बिन देखे डरता है और रुजू करने वाला दिल लिए आया है। कहा जाएगा तुम इस जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओ, और यही हमेशा रहने का दिन है।
اور جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ مزید کیا ہے؟ یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اور اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے قوت میں زیادہ تھیں، پھر انہوں نے شہروں میں بھاگ دوڑ کی، کیا انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچ نکلنے کی جگہ ملی؟ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو غور و فکر کرتا ہو یا کان لگائے، جبکہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو۔ اور یقیناً ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں چھوا تک نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کہتے ہیں اب آپ اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ صبح و شام کے اذکار کا ذکر ہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، پھر آپ اس کی تسبیح کریں، اور سجود یعنی نمازوں کے بعد بھی۔ اور توجہ سے سنیے، جس دن منادی کرنے والا قریب کے مقام سے ندا دے گا کہ جس دن وہ اس چیخ کو فی الواقعہ سنیں گے، اور یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ اور جس دن ان پر سے زمین پھٹے گی جبکہ وہ اس سے نکل کر دوڑتے ہوں گے۔ یہ حشر برپا کرنا اور ہم پر نہایت ہی آسان ہے، اور ہم اسے خوب جانتے ہیں کہ جو وہ مشرکین کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی جبراً مسلمان نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف تبلیغ و دعوت ہے جو وہ کرتے رہیں، اور قرآن کے ذریعے سے انہیں وعید سے ڈراتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ قرآن سے سبق وہی لے سکتا ہے جو میری وعید سے ڈرتا ہو اور وعدوں پر یقین رکھتا ہو۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، اور پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور پھر ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چلنے والی ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی قسم جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچا ہے، اور بلا شبہ اعمال کی جزا ضرور ملے گی۔ یعنی جس طرح ہواؤں کا چلنا بے مقصد نہیں اور کائنات کی تخلیق بے مقصد نہیں، اسی طرح اس کائنات کا خاتمہ بھی بے مقصد نہیں۔ یعنی کہ جب قیامت آنے کا وقت ہوگا، اس دن نامہ اعمال ان کو اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ قیامت آنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اور قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے، بلا شبہ تم باہم مختلف باتوں میں پڑے ہو۔ یعنی اے اہل مکہ، تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق ہی نہیں۔ ہمارے پیغمبروں کو تم میں سے کوئی مجنون، کوئی جادوگر، کوئی شاعر اور کاہن کہتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی بھی نفی کرتے ہو۔ ایک طرف اللہ کی خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو، اور دوسری طرف تم نے دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ اور اس ایمان سے پھیرا جاتا ہے جو شخص بھلائی سے پھیرا جاتا ہے، یعنی جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے، پھر اسے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور اندازے لگانے والے مارے گے، اور وہ لوگ جو غفلت میں بھولے پڑے ہیں، یعنی قیامت کی حقیقت کو بھلائے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مزاح کے طور پر کہ جزا کا دن کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ کہا جائے گا کہ تم اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار یعنی محسنین تھے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ یعنی وہ رات کو بہت ہی تھوڑے سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سوالی اور محروم میں نہ مانگنے والے شخص کا حق زیادہ ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور نفسوں سے یا مراد ہے یعنی بہترین ساخت کا جسم، قوت و طاقت، صحت و تندرستی کے اعتبار سے، اور آسمان میں تمہارا رب جو ہے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور وہ چیز بھی
جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بلا شبہ یہ مذکورہ امور اسی طرح حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے گرامی قدر مہمانوں کی خبر آئی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بس سلام ہو، بھی دل میں کہا کہ تم لوگ تو اجنبی ہو۔ پھر چپکے سے اپنے اہل کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لے آئے، یعنی مہمان نوازی کے لیے۔ پھر انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تب اس کے دل میں اس سے خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا تو نہ ڈر، یعنی فرشتوں نے کہا، تو انہوں نے اسے بڑے ہی ذیل عظیم بیٹے کی بشارت دی۔ یعنی جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیرت زدہ ہو کر سامنے آئی۔ اس نے تعجب سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ میں 5 بوڑھیاں ہوں، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، بلا شبہ وہ حکیم اور علیم ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر رہتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا مع الابرار، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔